खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बबरकत और पुरफजल नाम में आप तमाम अजीज़ों को, तमाम नाजरीन को खुदावंद यीशु मसीह में बड़ी सलामती कबूल हो। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा आप सबको अपनी रहमतों में, अपनी बरकतों में रखता है, ताकि आप खुदावंद की बेशबहा मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों में ख़ानदानी तौर पर ले सकें और शख्सी तौर पर खुदावंद यस्सु की निजात को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे फजल टेलीविज़न पर मौका दिया, ताकि खुदावंद के कलाम को आप सबों तक, खुदावंद की ज़िंदगी बख्श बातों को, खुदावंद की सेहत बख्श बातों को, खुदा की मीठी बातों को, जो कदमों के लिए चिराग, राहों के लिए रोशनी है, खुदा का कलाम जो बेतासीर वापस नहीं लौटता, अपना असर दिखाता है, उसी कलाम अक़दस को आप सबों तक पहुंचा सकूं। तो मैं खुदावंद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा हम सब से प्यार करता है और अपने भेदों को हम सब पर आश्कारा करता है। उम्मीद है आप सब बड़ी खैरियत से होंगे और खुदावंद की कुदरत आप में पैवस्त है। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बाइबल मुक़द्दस में से मैं आज आप सबके लिए जो खास हिस्सा लेकर आया हूँ, वह है मुक़द्दस यशवा की किताब में से। मुक़द्दस यशवा की किताब, मुक़द्दस यशवा उसका दूसरा बाब, और उसकी आयत मुक़द्दसा हम पहली आयत से लेकर हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। पहली आयत से लेकर हम खुदा की ज़िंदगी बख्श बातों को हम देखेंगे। हम 8वीं आयत तक बाइबल मुक़द्दस में दर्ज है। तब नून के बेटे यशवा ने शितीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरीहो को देखो भालो। चनाचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। और यरीहो के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इसराइल से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरीहो के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छुपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, मगर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ गए थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम ज़रूर उनको जालोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थीं छुपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ता पर यूं पर पायाबों के तक उनके पीछे गए, और जो ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर दिया। तब राहत छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए खुदा का भारी फजल हो। खुदावंद आप सबके साथ हों। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदावंद का जिंदा, लारेब, ला तब्दील कलाम जो आप सबों के सामने पढ़ा गया, खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ईमान की बढ़ोतरी का बाइस बनेगा। खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर निजात का बाइस बनेगा। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मुक़द्दस यशवा को खुदा ने हुक्म दिया कि जो मुल्क मैं तुझे और तेरी मिरास को देने वाला हूँ, मैं तुझे उसकी झलक देखने के लिए हुक्म देता हूँ कि तू वहाँ पर लोगों को भेज। खुदा ने कहा मुक़द्दस यशवा से, जो मुल्क मैं तुझे देने वाला हूँ, वह मुल्क जो वादे की सरजमीन है, मैं तुझे, तेरी औलाद और तमाम तेरी मिरास को और तमाम इसराइल कौम को जो मुल्क का मैंने वादा किया था, वो मुल्क मैं तुझे देने वाला हूँ। अब मुक़द्दस यशवा ने क्या किया? मुक़द्दस यशवा ने
وہاں پر 2 مردوں کو بھیجا تاکہ اس ملک کا حال دریافت کریں۔ اب میری عزیزو، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری یہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق خداوند خدا نے جو خوبصورت جگہ کا وعدہ کیا، جس کے منتظر تھے اسرائیل قوم والے، جس کے انتظار میں تھے اسرائیل قوم والے، اب بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ ملک کیسا ہوگا جو خدا نے ہمیں وعدہ کیا تھا، جس کے وعدے کو پورا ہونے میں اب کچھ ہی دیر رہ چکی ہے۔ دن اور رات وہ اس ملک کے انتظار میں تھے۔ اب خدا کا کلام کہتا ہے مقدس یشوع نے 2 مردوں کو پہلے ہی بھیج دیا وہاں پر تاکہ اس ملک کا حال دریافت کریں۔ اب میرے عزیزو، وہ جو وعدے کی سرزمین تھی، پہلے اس کا حال دریافت کرنے کے لیے وہاں پر مردوں کو بھیجا تاکہ پتہ چل سکے وہ ملک کیسا ہے، وہاں کی سرزمین کیسی ہے، وہاں کی خد و خال کیسی ہے، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، وہاں کا رہن سہن کیسا ہوگا، وہاں پر جو لوگ بستے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں۔ اب وہاں پر جب وہ 2 مرد جاتے ہیں تو کسی بھی ملک میں ایک دم جا کر بسنا یا وہاں کا حال دریافت کرنا اور وہاں کی جاسوسی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل، بہت کٹھن ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق وہاں پر وہ جو 2 مرد جاتے ہیں، اور جو ہی 2 مرد وہاں پر پہنچتے ہیں، اس کے پھاٹک کی فصیل کو پار کرتے ہیں، تو وہاں کے بادشاہ کو خبر آلریڈی پہنچ جاتی ہے کہ 2 مرد وہاں پر جاسوسی کرنے کے لیے وہاں تک پہنچے ہیں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے جو ہی بادشاہ تک یہ خبر پہنچی تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس جگہ پر جہاں پر ان کے شواہد ملے ہیں اور جن لوگوں نے وہاں پر ان کو دیکھا تھا، اسی جگہ پر وہاں پر سرچ کرو کہ وہ جاسوس کہاں پر ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے یہ دونوں جاسوس ایک عورت کے گھر میں جو اس شہر کی فصیل کے پھاٹک پر تھے، وہاں پر ایک عورت کے گھر میں گھستے ہیں۔ اب یہ 2 مرد جو جاسوسی کرنے کے لیے مقدس یشوع نے بھیجا تھا، اس وعدے کی سرزمین میں ایک عورت کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ اب خدا کا کلام کہتا ہے وہ عورت جو ہے یہ پیشے کے لحاظ سے پروسٹیٹیوٹ تھی، ایک کسبی تھی، اور اس عورت کا نام راہب تھا۔ اب یہ جو راہب فاشا ہے، اس کی زندگی کے اندر خدا اب نجات کا کام کرنے والا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر خدا اپنے رحم کو انڈیلنے والا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر خدا اپنے عمیق بھید کو آشکارا کرنے والا ہے۔ اس کی زندگی کو نہ صرف تبدیل کرنے والا ہے بلکہ اس کے خاندان کو بھی خدا نجات دینے والا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق اس عورت کے اندر خدا کا خوف تھا۔ اس عورت نے ان دونوں مردوں کو اپنے گھر میں جگہ دی، نہ صرف جگہ دی بلکہ ان کو بچایا بھی۔ خدا کا کلام کہتا ہے جب سپاہی اس کے گھر میں آتے ہیں، اس عورت کے گھر میں، تو یہ عورت کہتی ہے میں نے ان مردوں کو دیکھا تھا، مگر وہ اس کے بعد کہاں گئے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ حقیقتاً یہ ہے، خدا کا کلام کہتا ہے اس عورت نے ان کو بچانے کے غرض سے یہ بات کہی تھی کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں گئے ہیں، مگر اس نے اپنی چھت کے اوپر ان دونوں مردوں کو چھپا رکھا تھا، اور ان کو جو ہی وہ سپاہی گزرتے ہیں باہر نکال کر وہ لاتی ہے، اور ان کی جو گفتگو ہے غور سے سنیے گا۔ اب یہ 2 مردوں اور راہب فاشا کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ آپ کے ایمان کو بڑھانے والی گفتگو ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس عورت نے ان کے سامنے ایک ڈیل رکھی کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا خدا اوپر آسمان کا خدا، تمہارا خدا نیچے زمین کا خدا ہے، اور یہ نہیں بلکہ کچھ اور بھی اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ عورت کہتی ہے یہ تمام باتیں سن کر ہمارے دل پگھل گئے۔ یہ ہے عورت، پیشے کے لحاظ سے یہ پروسٹیٹیوٹ ہے، فاشا ہے، مگر اس کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بہت ایمانداری کے ہیں۔ اب بائبل مقدس فرماتی ہے
इस औरत ने कहा हमारा ईमान है, हमारे दिल पिघल गए हैं, क्योंकि मैं जान गई हूं कि तुम्हारा खुदा ऊपर आसमान का नीचे जमीन का खुदा है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इनकी एक आपस में कमिटमेंट होती है, और ये औरत जान चुकी है कि इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है, इस्राएल का खुदा दोनों जहानों का खुदा है, इस्राएल का खुदा अलीमो कुल खुदा है, इस्राएल का खुदा कादर मुतलिक खुदा है जो हर चीज पर कादर है। अब इस औरत ने कहा कि अब मैं जान गई हूं कि ये मुल्क जो है ये खुदा तुम्हारे अंडर करने वाला है, तुम्हारे मातहत करने वाला है। अब मैं मिन्नत करती हूं कि तुम मुझे खुदा की कसम खाओ और कहो कि मैं और मेरा ख़ानदान बच जाएगा, और ना सिर्फ ये ज़ुबानी कलामी बात होगी, ना सिर्फ ये ज़ुबानी खर्च होगा, बल्कि मुझे कोई सच्चा निशान दो। अब इन दोनों मर्दों ने इस औरत के लिए जो पक्की निशानी दी वो ये थी कि लाल रंग की डोरी इनको दी। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इन दोनों मर्दों ने कहा कि ये जो लाल रंग की डोरी है ये तुम अपनी चौखट की खिड़की पर इसको बांध देना, ताकि जब हम इस मुल्क को ज़ेर करने के लिए आए, इसको फतह करने के लिए आए, तो तुम और तुम्हारा ख़ानदान बच जाए। अब इस औरत को जो लाल रंग की निशानी दी गई थी वो फतह मंदी की निशानी बन गई, जिसके वसीला से इनका ख़ानदान बचने वाला था, जिसके वसीला से इनका ख़ानदान तमाम ख़तरात से बचने वाला था, जिसके वसीला से इनका ख़ानदान महफूज रहने वाला था। वो थी एक लाल रंग की डोरी की निशानी। मेरे अजीजों, नए अहदनामा के अंदर हम इसी लाल रंग को देखें तो ये मसीहियों के लिए भी बचने का निशान है, ये मसीहियों के लिए भी निजात का निशान है, ये मसीहियों के लिए भी फतह मंदी का निशान है। जिस तरह इस औरत को लाल रंग की डोरी दी गई, खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बेशबहा कीमती लहू बहाकर हमें निजात दे दी, हमें बचा लिया। जिस तरह उनकी चौखट की खिड़की पर लाल रंग की डोरी लगी हुई और वो बच गए, उसी तरह मेरे अजीजों आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु का बेशबहा लाल रंग का खून जो है वो होना लाजम है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो तमाम जहां का गुनाह उठाए लिए जाता है। ये वही बर्रा है जिसने आपकी जिंदगी बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया। मेरे अजीजों, इस औरत के जो अल्फाज थे वो ये थे कि ये सब कुछ सुनकर हमारे दिल पिघल गए। मैं आज आपके लिए एक सवालिया निशान रखना चाहता हूं। आप किस बात से अपनी जिंदगी को तब्दील करते हैं? कौन सी बात सुन के खुदा की आपके दिल पिघल जाते हैं? कब तक? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूं। मुकद्दस यशवा 24वां बाब जब हम देखें तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर अपने भेदों को यूं आश्कारा करता है। 24वां बाब और इसकी 15वीं आयत में से हम देखें तो आगे चलकर लिखा है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। मेरे अजीजों, ये हवाला जब देखें तो सिर्फ एक शख्स अपनी शख्सियत के बारे में नहीं कह रहा, अपनी कमिटमेंट नहीं कर रहा, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है, अब रही मेरी, माई पर्सनैलिटी, और इसके साथ साथ मेरे घराने की भी बात। तमाम घराने की जिम्मेदारी है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इस औरत ने भी ना सिर्फ अपनी फिक्र की, उसने ये नहीं कहा कि तुम जब इस मुल्क को फतह करने के लिए आओ, इसको ज़ेर करने के लिए आओ तो मुझे बचा लेना, नहीं, कतई नहीं इसने कहा। इसने कहा तुम मुझे और मेरे खानदान को बचाना। ये फिक्रमंदी आज खुदावंद आपको भी सौंपता है। खुदा का कलाम कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। वी आर वर्शिप द लिविंग लॉर्ड।
ہم زندہ خدا کی پرستش کریں گے، ہم زندہ خدا کی عبادت کریں گے۔ اب یہ جو پرستش ہے، ورشپ ہے، عبادت ہے، خداوند خدا نے انسان کو اس لیے بنایا ہے اور کرنی کس کی ہے؟ خدا کی۔ اب پرستش بھی ڈیفرنٹ طریقے کی ہے، عبادت ڈیفرنٹ طریقے کی لوگوں نے اپنا رکھی ہے۔ کوئی اپنے کاروبار کی پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی اپنی پیٹ کی پرستش پوجا کرتا ہے، پیٹ پوجا، کوئی اپنے کاروبار کی، کوئی روپے پیسے کی، کوئی اپنے ہنر کی جو ہے وہ پرستش کرتا ہے۔ اب انسان نے الگ الگ پرستشیں، الگ الگ عبادتیں بنا لی ہیں، لیکن خداوند خدا نے آپ سب کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جاب نہ کریں، یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنے خاندان کی کفالت نہ کریں، آپ اپنے بچوں کی پرورش نہ کریں، میں ہرگز نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب سے بڑھ کر آپ زندہ خدا کی بھی پرستش کو اول درجہ دیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی میں برکتوں سے لبریز ہوتی چلی جائیں گی۔ بائبل مقدس میں درج ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہے خداوند کی پرستش، خداوند کی پوجا، خداوند کی عبادت کرنا۔ اب ایک موبائل کی آپ کو میں مثال دوں گا۔ یہ موبائل اینڈرائیڈ فون ہر کسی کے ہاتھ میں آج کل رہتا ہے، کوئی بچہ ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، وہ موبائل کو ضرور یوز کریں گے۔ اب ان تمام لوگوں کو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس موبائل کے اندر ڈیفرنٹ ایپس آپ کو ملیں گی، بہت زیادہ ایپس ملیں گی، نیو ایپس، ہر روز آپ اس کو ریسرچ کر سکیں گے۔ مگر یہ سیل فون جو ہے، اس کا جو خاص مقصد تھا انوینٹ، اس کو ایجاد کرنے کا، وہ یہ تھا کہ ہم کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ، کسی دوسرے شخص کے ساتھ جو دور ہے، اس کو ہم کال کے ذریعہ سے ہم اس سے رابطہ کر سکیں۔ میرے عزیزوں، اس کے اندر تمام فنکشن ہونے کے باوجود، اس میں آپ ویڈیو، آڈیو، کیمراز، یہ تمام ایپس یوز کرنے کے باوجود جب اس پر کال کریں گے تو یہ اپنا مقصد نہیں بھولتا۔ کوئی بھی ایپ یوز کرتے ہوں، چاہے کیمرہ آن ہو، کچھ بھی یوز کرتے ہوں، اس تمام ایپس کے یوزنگ کے دوران ہی کال آئے گی تو سب کچھ پیچھے کر کے وہ کال جو ہے یہ سنائے گا ہمیں۔ میرے عزیزو، خداوند خدا نے ہمیں بھی جو خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ ہے خداوند کی زندہ حضوری کے لیے، خداوند کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خداوند کی عبادت کرنے کے لیے۔ جب موبائل اپنا مقصد نہیں بھول رہا تو ہم جو خداوند کی اعلیٰ کاریگری ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہوں، چاہے ہم جاب پر، ہم کہیں بھی ہوں، ہم خداوند کو ضرور اول درجہ دیں۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، وہ چینل آن کر کے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے، میں بہنوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب چینل آن کر کے یہاں پر خدا کا زندہ کلام سنتے ہیں، ورشپ سن رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ آپ کچن کے اندر کام، گھر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بلیسنگ کی بات ہے جو خداوند نے آپ کو دی ہے۔ آپ اپنے کام کاج کے ساتھ خداوند کی زندہ آواز کو بھی سنتے ہیں، خداوند کی زندہ ورشپ کو، عبادت کو سنتے ہیں، خداوند کے گیتوں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بلیسنگ کی بات ہے۔ اسی طرح میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کی زندہ عبادت کو ضرور آگے رکھیں، جس طرح اس راہب فاشا نے، پروسٹیٹیوٹ ہے، دنیا کو ناپسند ہے یہ پیشہ، مگر اس عورت کا ایمان دیکھ لیں۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اس عورت نے کہا میں خداوند پر ایمان لاتی ہوں۔ اس کے الفاظوں سے پتہ چلتا ہے آپ کب ایمان لائیں گے، کون سے کلام کا حوالہ سن کے آپ کا دل پگھلے گا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ سن کے میرے دل پگھل گیا، ہمارے دل پگھل گئے۔ آپ کا دل کب پگھلے گا؟ یہ سوالیہ نشان آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا۔ کب تک آپ خدا کی حضوری سے بھاگیں گے؟ جب تک آپ خدا کی حضوری سے بھاگیں گے، آپ برکت نہیں پا سکیں گے۔ یہ لال رنگ جو راہب فاشا کو دیا گیا، یہ نجات کا نشان ہے۔ یہ جو لال رنگ راہب فاشا کو دیا گیا، یہ قدرت کا نشان ہے۔ یہ جو لال رنگ ہے،
یہ نجات کا نشان ہے، یہ تبدیلی کا نشان ہے، یہ زندگی بدلنے کا نشان ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر اپنے اس کال کو پورا کیا جس کال کے لیے اس دنیا میں ان کو بھیجا گیا، اور اپنا بیش بہا لال رنگ بہا دیا، قیمتی خون ہم سب کے لیے بہا دیا، تاکہ ہم اس رنگ کو اپنی زندگی میں لے کر، اپنی چوکھٹوں پر لگا کر اپنی زندگی کو نجات کا باعث، مسرت کا باعث، الفت کا باعث، اور اپنی زندگی میں خداوند کی قدرت کا باعث بنا سکیں۔ اس عورت کا پیشہ اور مگر ایمان اور ہے، ہم تو پھر ایماندار ہیں۔ اس عورت نے اپنے خاندان کو بچا لیا۔ سوالیہ نشان یہ ہے، خداوند خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، ہم سب ایماندار لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں۔ اس عورت نے تو اپنے خاندان کو ایمانداری سے بچا لیا۔ کیا ہم اپنے خاندان کے لیے فکر کرتے ہیں؟ آج آپ 2 ٹائم ڈیوٹی بھی کریں گے، آج آپ ڈبل ڈیوٹی کریں گے، دن اور رات محنت کریں گے، کس کے لیے؟ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ کیا آپ خدا کی حضوری کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام کے لیے ان کو تیاری دے رہے ہیں؟ جس طرح اس عورت اپنے خاندان کو بچا لیا، کیا آپ ڈبل ڈیوٹی کر کے ان کو نجات دلا سکیں گے؟ میں اس چیز کے خلاف نہیں، بلکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو میری عبادت کرنا، تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، اور میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ خدا کی عبادت آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر سکتی ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام جو ہے وہ اٹل کلام ہے، خدا کا کلام لا تبدیل کلام ہے، خدا کا کلام زندگی بخش کلام ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ نجات کا باعث ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ شفا کا باعث ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر ضرب لگاتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کر کے آپ کو نہیں بلکہ آپ کے خاندان کو بھی بچاتا ہے۔ خداوند کی بلیسنگز آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند آج آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے، جو الفاظ مقدس یشوع کی کتاب کے اندر درج ہیں کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ آج مسیحو، آپ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ خداوند کون ہے۔ خداوند خدا، وہ جو اسرائیل کا خدا ان کو ملک مصر سے چھڑا لایا اور وعدے کی سرزمین میں لے کر گیا، آج خداوند خدا آپ کو بھی اس دنیا کے تمام بیماریوں سے، تمام طوفانوں سے، تمام خطرات سے، تمام مشکلات سے، جو کہ مصر سا ماحول ہے، ادھر سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آپ کا خدا اس دنیا کے اندر سے جو بیماریوں سے بھری پڑی ہے، جو مشکلات سے بھری پڑی ہے، جو تنگیوں سے بھری پڑی ہے، آپ کا خدا اس دنیا سے نکال کر آپ کو وعدے کی سرزمین میں داخل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا خدا جس طرح وہ اسرائیل قوم کو نئی سرزمین میں لے گیا، آپ کا خدا آج آپ سے یہ کلام کرتا ہے کہ آپ کو خدا اس دنیا کے اندر بیماریوں میں نہیں چھوڑے گا، آپ کا خدا بے سہارا آپ کو نہیں چھوڑے گا اس دنیا کے اندر نہیں، بلکہ آپ کا خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں، ہمیشہ کی قدرت میں، ہمیشہ کے اس ملک میں لے جائے گا جو وعدے کا سا ملک ہے، اور جہاں پر نہ موت ہوگی، نہ کوئی اور بیماری ہوگی، نہ تنگی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی۔ وہاں پر خدا کا جلال ہوگا جو آپ کی فکر کرتا رہے گا۔ مگر میرے عزیزوں، جس طرح مقدس یشوع نے 2 مردوں کو حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تاکہ اس ملک کے حال کو دریافت کر سکیں، آپ بھی جس ملک میں کہیں جائیں گے، کہیں فورن کنٹری میں جائیں، تو سب سے پہلے اس ملک کا حال دریافت آپ ریسرچ کریں گے۔ آج آپ کا اگر کہیں ویزا ہو، کہیں پہ آپ نے جانا ہو، تو آپ نے اس ملک کا سب سے پہلے لینگویج دیکھنی، وہاں پر لینگویج کون سی ہے، وہاں پر رہن سہن کیسا ہے، لوگوں کا ڈریس کوڈ کیسا ہے، ان کا وہاں پر رہن سہن، کھانا پینا کیسا ہوگا، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے۔ مگر جب بات آئے گی دنیا میں سب سے زیادہ زندگی والے
ملک کی جو اس دنیا میں نہیں بلکہ خدا باپ کی سوری میں ہے، وہاں پر جانے کے لیے آپ کیسے ریسرچ کریں گے، کیسے دیکھیں گے وہاں پر کیسا ماحول ہے، کیسا رہن سہن ہے؟ تو آج آپ کو خدا کا کلام کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کا کلام کھولیں گے، اس کے اندر آپ کو خدا کے بھیدوں کو سمجھنے کی قدرت ملے گی، اس کے اندر سے آپ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کی قدرت ملے گی کہ اس کا جو وہاں کا ماحول ہے وہ کیسا ہے، وہ ملک کیسا ہے۔ خدا کا کلام اس کے بارے میں آپ کو آشکارا کرے گا۔ آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ خدا کا کلام کھولیں، خدا کا کلام اپنی زندگی کے اندر لیں۔ یہ وہ کلام ہے جو خدا کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، یہ وہ کلام ہے جو خدا کی نجات کو ظاہر کرتا ہے، خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، خداوند کی صورت مبارکہ کو ہم پر عیاں کرتا ہے، خداوند کی بے شبہ طور پر سپر نیچرل قوت کو ہم پر نازل فرماتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ اور یہ کلام کھولیں گے تو اس میں سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا کہ اس دنیا سے بڑھ کر وہ ملک ہے، وہ تمام شہر ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، جس کے بارے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ میں نے پھر نیا آسمان نئی زمین دیکھی اور پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ وہ ملک، وہ نیا آسمان نئی زمین تب ہی مل سکے گی، تب ہی آپ وہاں پر جا سکیں گے جب آپ کے اندر خداوند کی وفاداری ہوگی، جب آپ کی زندگی کے اندر وہ لال رنگ کی نشانی ہوگی جو یسوع کا پاک لہو ہے۔ خداوند کا کلام آپ کی زندگی کو بہت برکت دے، تمام فیملیز کو بہت برکت دے، اور خدا آپ کو بہت اپنی بلیسنگ سے نوازے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائے، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ پریز دی لارڈ۔ تمام عزیز جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے آگے میں جو دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو جو لوگ سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آئیے بڑے ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں آ جائیں۔ زندہ جلالی خدا، تیری پاک حضوری اور تیری قدرت کو، تیرے بے شبہ قیمتی لہو کو تیرے لوگوں پر مانگتے ہیں۔ بیماریاں، لاچاریاں، غربت تیرے پاک لہو کو چھڑکنے کے سلا سے جاتی رہیں، تیرے لوگ معجزہ پائے، شفا پائے، قدرت کو پائیں اور تیری گواہی بیان کریں۔ یسوع کے نام سے ان سب کے ساتھ ہونا، اور تمام خاندان، تمام ان کی چار دیواری، تمام فیملیز، بچے، بزرگ، نوجوان اسی وقت تیرے پاک روح سے بھر جائیں، اور خدا تیرا پاک لہو ان کو دھو کر پاک صاف کر دے۔ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، تیرے لہو سے ہمیں شفا ملی ہے، نجات ملی ہے۔ لوگ گواہی اور اپنی قدرت کو تیرے سامنے خدا بیان کریں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، خدا باپ، بیٹے، قدس کے نام سے۔